Assalamu alaikum, 7th class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बाब चहारम स्टार्ट किया था, सल्तनत मुग़लिया का ज़वाल, जिसमें हम लोगों ने आखिरी मुग़ल हुक्मरानों के बारे में तारफ़ जाना था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बहादुर शाह अव्वल, जहानदार शाह, फ़रख्सी, रफ़ीउद्दरजात के बारे में और साथ में रफ़ीउद्दौला के बारे में जाना था। बहादुर शाह अव्वल के बारे में हम लोगों ने जाना कि आप 1643 में पैदा हुए थे बुरहानपुर में। 1707 में आपको तख्त नशीनी मिली। आपका असल नाम जो था वो कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म था। 63 साल में आपने इक़्तिदार हासिल किया। फिर हमने जहानदार शाह के बारे में पढ़ा था कि आप 1661 में बहादुर शाह अव्वल के घर में पैदा हुए थे। 1712 में आप तख्त नशीन हुए थे। आपने अपना सारा अमूर सल्तनत वज़ीर के हाथ, जुल्फ़िकार खान के हाथ दे दिया था। उसके बाद हमने फ़रख्सी के बारे में पढ़ा था कि आप बहादुर शाह के पोते थे। 1713 में आप तख्त नशीन हुए और उस वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। आप में क़ुव्वत फ़ैसला की कमी थी और ऐशो इशरत में आप हमेशा मसरूफ़ रहते थे। आपने ये तख्त 2 सैयद बरदरान जो थे, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला की मदद से हासिल किया था, लेकिन वो सारी ज़िंदगी जो है वो उनकी साजिशों में जो है वो शिकार रहे उस चीज़ का। और उसके बाद फिर 1719 में आपको इन्हीं बरदरान ने कैद करवा के मरवा दिया था। फिर हम लोगों ने रफ़ीउद्दरजात के बारे में पढ़ा था कि आप 1719 में तख्त नशीन हुए। आपको तिब्दिक का मर्ज़ था, यानी कि टीबी का मर्ज़ था। आप सिर्फ नाम के बादशाह थे। सारा का सारा खेल जो था वो सैयद बरदरान के ही इख्तियार में था। 1719 में आपको तख्त से हटा दिया गया और चंद दिन बाद ही आपका इंतकाल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रफ़ीउद्दौला उर्फ़ शाहजहान दोम के बारे में पढ़ा कि आप रफ़ीउद्दरजात के बड़े भाई थे। आपको भी तिब्तिक का मर्ज़ था। आपको सैयद बरदरान ने जो सारा इख्तियार था वो सारा सैयद बरदरान के हाथों में था हुकूमत का। आप जून से सितंबर तक ही हुकूमत कर सके और 1719 में ही उसी साल में आपको बरतरफ कर दिया गया और उसके बाद ही आपकी वफ़ात हो गई। क्लास, आज का हमारा टॉपिक है, इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। रफ़ीउद्दौला की वफ़ात के बाद कौन तख्त नशीन हुआ? रफ़ीउद्दौला के इंतकाल के बाद सैयद बरदरान ने शहज़ादा नसीरुद्दीन को तख्त नशीन करवाया। आपको नसीरुद्दीन शाह को क्या लक़ब मिला? नसीरुद्दीन शाह को मोहम्मद शाह का लक़ब दिया गया। मोहम्मद शाह ने किसकी मदद से तख्त हासिल किया था? मोहम्मद शाह ने सैयद बरदरान की मदद से ही तख्त हासिल किया था। किस से निजात हासिल करने के लिए आपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए? यूँ तो मोहम्मद शाह ने सैयद बरदरान की मदद से ही तख्त हासिल किया था, लेकिन उसने उन दोनों भाइयों से निजात हासिल करने के लिए जो है वो हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। आपने उनसे कब निजात हासिल की? आखिरकार 1722 में मोहम्मद शाह ने इन 2 भाइयों से निजात हासिल कर ली। क्लास, अभी हम लोगों ने मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की तख्त नशीनी हुई थी। आपको मोहम्मद शाह का लक़ब दिया गया था। आपने जो है वो तख्त तो सैयद बरदरान की मदद से ही हासिल किया था, लेकिन उसके बाद आपने उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार जो है वो 1722 में आपने उनसे निजात हासिल कर ली। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है अहमद शाह। अहमद शाह ने जो है कब तख्त नशीन हुआ? अहमद शाह 1748 ईस्वी में अपने बाप मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद तख्त नशीन हुआ। अहमद शाह कहाँ पर पैदा हुआ? अहमद शाह 1725 ईस्वी में लाल किला में पैदा हुआ। हिंदुस्तान पर किसने हमला किया? 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया। किस जगह पर यह मुकाबला हुआ था? सरहिंद के मकाम पर आखिरकार दोनों फ़ौजों ने जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला किया। इस जंग में किसको फ़तह हासिल हुई? इस जंग में अहमद शाह को फ़तह हासिल हुई और उसने पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। आपको तख्त से कब हटाया गया? आपको तख्त से 1754 ईस्वी में हटाया गया।
تو آج ہم لوگوں نے احمد شاہ کے بارے میں کیا پڑھا کہ آپ 1748 عیسوی میں تخت نشین ہوئے، 1725 میں جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے تھے، 1751 عیسوی میں ہندوستان پر جب احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا تو آپ نے سرہند کے مقام پر جو ہے وہ مقابلہ کیا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد احمد شاہ کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی اور آپ نے سارے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1754 عیسوی میں آپ کو تخت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے عالمگیر ثانی۔ عالمگیر ثانی کب تخت نشین ہوا؟ احمد شاہ کے معزولی کے بعد، یعنی کہ اس کو جب ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جہاندار شاہ کے دوسرے بیٹے عزیز الدین کو تخت نشین کرایا گیا۔ عزیز الدین کو ہی عالمگیر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتنے سال میں تخت نشینی کی؟ جس وقت آپ کی تخت نشینی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ نے پوری عمر کہاں گزاری؟ آپ کی پوری عمر جو ہے وہ تقریباً قید میں ہی گزری تھی، جس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ انتظام حکومت اور سپہ گری کے، یعنی کہ جنگ کے دوران رہنمائی اصولوں کے سے جو ہے وہ جو ہنر ہوتا ہے اس سے بالکل محروم ہو گئے تھے۔ آپ ایک کمزور حکمران ثابت ہوئے۔ آپ کا کس کے ساتھ اختلاف رہا اور اس کا آپ کو کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ آپ کا اپنے وزیر عماد الملک کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہمیشہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر عماد الملک نے ان کو 1759 میں ہلاک کروا ڈالا۔ اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے عالمگیر ثانی کے بارے میں پڑھا۔ عالمگیر ثانی کے بارے میں ہم نے جانا کہ جہاندار شاہ کے دوسرے بیٹے عزیز الدین کو تخت نشین کروایا گیا، انہیں ہی ہم لوگ عالمگیر ثانی بھی کہتے ہیں۔ 55 سال میں آپ تخت نشین ہوئے، پوری عمر تقریباً قید میں گزری، جس کی وجہ سے آپ انتظامی حکومت اور سپہ سالاری اور سپہ گری کے ہنر سے جو ہے وہ بالکل محروم تھے، جس کی وجہ سے آپ ایک کمزور حکمران ثابت ہوئے۔ آپ کے وزیر کے ساتھ ہمیشہ اختلافات رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے وزیر عماد الملک نے ان کو 1759 میں ہلاک کروا ڈالا۔ آگے ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے اورنگزیب کی وفات کے بعد جنگ تخت نشینی۔ پہلے ہم لوگوں نے سب کے تعارف جان لیے تھے، ابھی ہم لوگ جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب کون تھا جی؟ اورنگزیب ہمارے پاس آخری عظیم مغل حکمران تھا، جس کے بارے میں ہم لوگ پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ بہادر شاہ اول کا اقتدار حاصل کرنا، اس نے اقتدار کیسے حاصل کیا؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اورنگزیب کے کتنے بیٹے تھے؟ اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے۔ کون کون تھے؟ معظم، اعظم اور کام بخش۔ معظم، اعظم اور کام بخش تھے۔ اورنگزیب کا اپنے بیٹوں کے متعلق کیا خیال تھا؟ اورنگزیب کے خیال میں آپ کے بیٹے نااہل تھے، وہ سلطنت کے لائق نہیں تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے متعلق کیا وصیت کی؟ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی سلطنت کے 3 حصے کیے اور اپنے ان حصوں کو جو ہے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آپ کے بیٹوں کا کیا رد عمل ہوا؟ بیٹوں نے اس وصیت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اورنگزیب کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تینوں بیٹوں نے کیا کیا؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کے تینوں بیٹوں نے، معظم، اعظم اور کام بخش نے اپنی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جنگ تخت نشینی۔ جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اس وقت شہزادہ معظم کہاں پر تھا اور اس نے کیا کیا؟ اس وقت میں شہزادہ معظم پشاور میں تھا اور اس نے لاہور کے گورنر سے اتحاد کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں جو ہے وہ دہلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کا دوسرا بھائی اعظم کہاں پر تھا اور وہ کس طرف روانہ ہوا؟ اسی وقت میں جو ہے وہ اعظم احمد نگر سے جو ہے وہ گوالیار پہنچ گیا۔ معظم نے اعظم کو کیا خط لکھا؟ معظم نے اعظم کو خط لکھا کہ باپ کی وصیت کے مطابق سلطنت جو ہے وہ تقسیم کی جائے۔ شہزادہ اعظم نے کیا جواب دیا؟ شہزادہ اعظم نے جو ہے وہ آپ کے خط کو بالکل حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معظم اور اعظم دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کس کی موت ہوئی اور کس کو فتح حاصل ہوئی؟ اس جنگ کے دوران اعظم کی موت ہو گئی اور معظم جو ہے وہ فاتح قرار پائے اور اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی کام بخش کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ یہ
اعلان سنتے ہی کام باش نے جو ہے وہ بادشاہ معظم کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کام باش کی یہ بات سنتے ہی معظم نے کیا کیا؟ معظم نے جو ہے وہ اپنی فوج کام باش کے خلاف روانہ کر دی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا مقابلہ ہوا اور کام باش شدید زخمی ہو گیا اور اس کو قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران اس کے ساتھ کیا حالات رہے؟ قید کے دوران وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کون بنا؟ شہزادہ معظم بہادر شاہ اول شاہ عالم کے لقب سے بادشاہ بنا اور تخت نشین ہو گیا۔ ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد جنگ تخت نشینی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب کون تھا؟ اورنگزیب آخری عظیم مغل حکمران تھا۔ پھر ہم نے بہادر شاہ اول کا اقتدار حاصل کرنا دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے اقتدار حاصل کیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے، معظم، اعظم اور کام بخش۔ اورنگزیب کے خیال میں آپ کے بیٹے نااہل تھے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں کے درمیان اپنی سلطنت کو تقسیم کر دیا تھا، جس کو آپ کے بیٹوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد شہزادہ معظم نے جو ہے وہ، جو کہ پشاور میں تھا، لاہور کے گورنر سے اتحاد کر کے دہلی کی جانب روانہ ہوا، اور دوسری طرف سے اعظم جو تھا وہ احمد نگر سے گوالیار آ گیا۔ معظم نے اعظم کو خط لکھا کہ باپ کی وصیت کے مطابق سلطنت کو تقسیم کیا جائے۔ شہزادہ اعظم نے اس چیز کو ٹھکرا دیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی۔ اعظم کی موت ہو گئی اور معظم نے بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن تیسرے بھائی کام بخش نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ معظم کی فوج کام بخش کے خلاف روانہ ہوئی، مقابلہ ہوا، آپ قید ہو کر کام بخش کو قید کر کے اس کو موت ہو گئی اس کی، اور اس کے بعد شہزادہ معظم جو ہے وہ بہادر شاہ اول شاہ عالم کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ کلاس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے محمد شاہ کے بارے میں تعارف جانا کہ آپ نے جو ہے وہ نصیر الدین محمد شاہ کے لقب سے آپ تخت نشین ہوئے تھے۔ سید برادران سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی اور 1722 میں آپ نے ان سے نجات حاصل کر لی۔ احمد شاہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ 1748 میں تخت نشین ہوئے، 1725 میں لال قلعہ میں آپ پیدا ہوئے تھے، 1751 میں ہندوستان پر جب احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا ڈٹ کا اور آپ فاتح قرار پائے، اور 1754 میں آپ کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ پھر ہم نے عالمگیر ثانی یعنی کہ عزیز الدین کے بارے میں پڑھا کہ جہاندار شاہ کے دوسرے بیٹے عزیز الدین کو تخت نشین کیا۔ 55 سال میں تخت نشینی ہوئی اور پوری عمر تقریباً قید میں گزرنے کی وجہ سے آپ انتظامی حکومت اور سپہ گری کے ہنر سے محروم رہے۔ آپ کمزور حکمران رہے اور وزیر اعظم کے ساتھ آپ کے ہمیشہ اختلافات رہے، جس کی وجہ سے آپ کے وزیر عماد الملک نے آپ کو 1759 میں ہلاک کروا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اورنگزیب کی وفات کے بعد جنگ تخت نشینی کے بارے میں جانا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اورنگزیب کون تھا؟ آخری عظیم مغل حکمران تھا۔ پھر ہم نے بہادر شاہ اول کا اقتدار حاصل کرنا دیکھا کہ بہادر شاہ اول نے اقتدار کیسے حاصل کیا۔ ہم نے جانا کہ اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے، معظم، اعظم اور کام بخش۔ اورنگزیب کے خیال میں آپ کے تینوں بیٹے نااہل تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی سلطنت تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دی، لیکن بیٹوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد جب معظم نے جو ہے وہ اعظم کو خط لکھا کہ اپنے باپ کی وصیت کو جو ہے وہ کے مطابق سلطنت تقسیم کر دی جائے، لیکن شہزادہ اعظم نے اس چیز کے جو ہے وہ ٹھکرا دیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی، اعظم کی موت واقع ہو گئی تھی اور معظم نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہت کا اعلان کیا تو کام بخش جو کہ تیسرا بھائی تھا اس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ معظم نے جو ہے وہ کام بخش کے خلاف فوج روانہ کر دی، پھر مقابلہ ہوا، کام بخش زخمی ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد شہزادہ معظم بہادر شاہ اول شاہ عالم کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ابھی کلاس آپ لوگ بک پر آ جائیں، بک کے پیج نمبر 69 پر مفصل جوابات دیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کوسچن آتا ہے کمزور مغل حکمرانوں پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 52 پر آ جائیں، یہاں پر سب سے پہلے ہیڈنگ اوپر آتی ہے آخری مغل حکمران۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آتی ہے بہادر شاہ اول، اس کی آپ لوگوں نے ہیڈنگ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 2 3 4 لائن میں وہ انتہائی فیاض اور نرم مزاج حکمران تھا، یہاں سے لے کر اور تیسری لائن کے آخر میں 71 سال کی عمر میں وفات پائی، یہاں تک نشان لگانا ہے پہلے۔ پھر سیکنڈ نمبر پر آپ نے آنا ہے جہاندار شاہ۔ سیکنڈ لائن میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہے وہ امور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، یہاں سے نیکسٹ لائن میں ذوالفقار خان کے پاس تھے، یہاں تک آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے۔
پھر نیکسٹ پیج پہ آنا ہے. فرخ سیر کی ہیڈنگ دے کر فرسٹ لائن کے اینڈ میں وہ بہادر شاہ کا پوتا تھا, یہاں سے لے کے ایٹ دا اینڈ آف دا دس پیراگراف ڈال کر مروا دیا, یہاں تک نشان لگانا ہے. پھر نیچے ہیڈنگ آتی ہے رفیع الدرجات. سیکنڈ لائن سٹارٹ ہوتی ہے سید برادران نے سے کٹ پتلی بنا کر, یہاں سے لے کر ون لائن کو چھوڑ کے تیسری لائن پہ جو ہے انتقال کر دیا, یہاں تک نشان لگانا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ رفیع الدولہ عرف شاہ جہاں دوم, یہاں سے یہ نیا بادشاہ, یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگا دینا ہے. پھر نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. محمد شاہ سیکنڈ لائن ہے اگرچہ اس نے تاج و تخت, یہاں سے لے کر سیکنڈ لائن میں نجات حاصل کر لی, یہاں تک نشان لگانا ہے. پھر نیچے احمد شاہ سیکنڈ لائن میں آ جائیں. جب احمد شاہ ابدالی یہاں سے لے کر 1 2 3 تیسری لائن میں معزول کیا گیا, یہاں تک نشان لگانا ہے. پھر اس کے بعد 8واں ہے عالمگیر ثانی, سیکنڈ لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی تقریباً پوری عمر, یہاں سے لے کر تیسری لائن میں ہلاک کروا ڈالا, یہاں تک آپ لوگوں کا پہلے لانگ کوشچن کا آنسر ہے. آپ لوگوں نے اس کو نشان لگانے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی مین پوائنٹس ہوں گے آپ لوگوں نے اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے مجھے جو ہے اس کی کر کے کوشچن بک پہ, اور آپ لوگوں نے اس کی پکچر مجھے سینڈ کر دینی ہے آن لائن. اوکے کلاس, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.